वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम एक दफ़े फिर जिक्र करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के जो पहले 2 साल मुकम्मल हुए हैं और अब तक उनकी कारकर्दगी रही है। जो 2018 से पीटीआई हुकूमत जब बनी तो सबसे बड़ा चैलेंज उनके लिए जो रहा वो ऑब्वियसली मईशत का रहा। IMF प्रोग्राम पे बात हुई, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की वजह से जो सैंक्शंस लगी हुई थी और उसके बाद जो उनको मुतमईन करने के लिए कानून साजी करनी थी, इक़दामात लेने थे, टैक्स वसूलियों पे बात थी, FPR इस्लाहात, ये सब जो इश्यूज थे। साथ में जो एक और बड़ा इशू सामने उभर के आया वो था महंगाई का। ये भी इकॉनमी के जो बाकी चैलेंजेस थे उसका एक हिस्सा ही बन गया और ये हुकूमत के लिए काफ़ी चैलेंजिंग साबित हुआ और लग रहा है कि अभी भी हुकूमत जो है इन सब इश्यूज के साथ डील कर ही रही है। इसके साथ साथ अब और भी बहुत से जो चैलेंजेस रहे वो इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात रहे। उस हवाले से जो वाक़यात हुए, अटैक पुलवामा का, उसके बाद जो कश्मीर के हवाले से फ़ैसला हुआ। 2020 की अगर बात करें तो कोरोना वबा जैसा जो एक मसला पूरी दुनिया के लिए था वो पाकिस्तान के लिए और तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा। पिछले 5 महीनों में अगर हम नज़र दौड़ाएं तो लगता ये है कि हुकूमत की भी सारी तवज्जो और उनको देखने वालों की, उन पे तनकीद करने वालों की भी सारी तवज्जो एक इसी मसले के ऊपर थी। अब तक केसेस के अंदर खातिर खा काफ़ी कमी आ चुकी है, मगर फिर भी वबा जो है वो वही है। ये मतलब नहीं है कि ख़त्म हो चुकी है और साथ में उसकी वजह से भी जो उसके मुआशी असरात हैं और उससे पैदा होने वाली जो सूरत हाल है वो भी हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान रही है और रहेगी। इसके साथ साथ आजकल के दिनों के अंदर वफाकी हुकूमत और ख़ुद इमरान साहब जो हैं उनके लिए एक और जो बड़ा चैलेंज है वो रहा है NFC अवार्ड और 8वीं तरमीम, और इस हवाले से भी जो तनाज़ा बना रहा। साथ साथ कराची के जो शहरी मसाइल हैं वो भी PTI के लिए कोई कम चैलेंज नहीं था, क्योंकि जमात ने बहुत सी सीट्स जीती थी कराची शहर से, उनकी बहुत रिप्रेजेंटेशन थी और जब कराची के मसाइल पे जब भी बात हुई, जब भी वो हाईलाइट हुए तो ये सवाल उठा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर वहाँ से वोट मिले हैं तो वो उन लोगों की जो ख्वाहिशात हैं, उनके मसाइल के बारे में क्या करेंगे। और इसी वजह से सिंध हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दरमियान भी बहुत तनाव रहा। और इसी हवाले से अब बात हो रही है कि ये जो जमातें हैं, चाहे कह लें कि जो जमातें हैं जिनको कराची से वोट मिला, या हम बात करें कि जो वफाकी हुकूमत और सिंध है वो मिल के गवर्नेंस के इश्यूज़ पे बात करेंगे। इन सब इश्यूज़ के ऊपर पिछले 2 साल के अंदर क्या हुआ और आगे नज़र आ रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है असद उमर साहब। ये वफाकी वज़ीर बराए मनसूबा बंदी और तरक्की हैं। वेलकम टू द शो सर। असद साहब, सबसे पहले आपसे NCOC पे तो बात करेंगे, बट सर गुज़िश्ता दिन आपने एक स्टेटमेंट दिया वज़ीर आज़म साहब के हवाले से। आपने उनके राइवल्स को, जैसे कहते हैं, ये चैलेंज दिया या उनको चौकन्ना किया कि अब वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो सेटल हो गए हैं पिच के ऊपर एक लंबी इनिंग्स खेलने के लिए। तो इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग कमेंट सर, क्योंकि उससे लगा ये, या एटलीस्ट ये तासुर पैदा होता है कि शायद हम ये कहें कि इससे पहले आप सबको खदशा था कि वो लंबी इनिंग्स नहीं खेल पाएंगे। नहीं, हमें कोई खदशा नहीं था, लेकिन ऑपोजिशन जो है और मीडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है उसने पिछले कोई चंद माह से ये गर्दान शुरू की हुई थी। तो ये मैं सिर्फ उनका जवाब दे रहा था उनको कि तसल्ली रखिए, अभी आप पैवस्ता रहे शजर से और उम्मीदें बाहर रख की स्ट्रेटेजी पे काम करें, बिकॉज कप्तान इस वक्त फिलहाल कहीं जाने के मूड में नहीं। बिल्कुल सही। अच्छा सर, फिर सबसे पहले तो हम NCOC की भी बात करेंगे। आप उसको हेड भी कर रहे थे पिछले 5 महीनों में, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज भी रहा। और अगर अब हम नज़र दौड़ाएं पिछले 2 सालों में तो हम कह सकते हैं, या NCOC एंड ऑफ कोर्स जिस तरह COVID-19 से हुकूमत ने जिस तरह उसको मैनेज किया, वो शायद आपकी कामयाबियों में से एक है। आप उसको इस तरह देखेंगे? जी, मेरे ख्याल में आप ये कह सकते हैं। उसको अगर हम लार्जर तनाजुर के अंदर देख लें तो पिछले 1 सदी के अंदर दुनिया ने इतना बड़ा चैलेंज नहीं देखा, जहां पर एक यूनिक सूरत हाल पैदा हुई कि सेहत का निज़ाम भी दुनिया में मफलूज होने शुरू हो गए और साथ के साथ रोजगार जो है
اس کے اوپر بھی شدید منفی اثر آیا. دنیا کی بڑے بڑے ممالک جو ہیں ان کی معیشتیں بیٹھ گئیں, ان کے ہاسپٹل کے سسٹمز جو ہیں وہ ناکافی پڑ گئے, اور ہم نے اپنے خطے کے اندر یہی صورتحال دیکھی. آج بھی یہی صورتحال ہے ہمارے مغرب میں, ایران, مشرق میں, بھارت ابھی تک اسی صورتحال میں ہے. تو اتنا بڑا جو عالمی چیلنج ہو, اس کے اندر سے جس طریقے سے پرائم منسٹر نے اپنا ایک کلیئر, بالکل کلیئرٹی کے ساتھ پہلے دن سے ایک ویژن دیا, اس کے اوپر پھر امپلیمنٹیشن کی گئی. اور اگر دنیا میں لیڈرز جو ہیں, اوپینین میکرز ہیں, تھاٹ لیڈرز جو ہیں, اگر وہ پاکستان کا نام لے رہے ہیں کہ جو بہتر ممالک جنہوں نے اس میں کارکردگی کی اور جن سے دوسرے سیکھ سکتے ہیں, تو میرے خیال میں ہر پاکستانی کے لیے ایک فخر کی بات ہے. سر, اگر ہم این سی او سی اور جو کووڈ کی ہینڈلنگ ہے اس کو ہم ایک کامیابی دیکھیں, تو کیا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کوآپریشن کو سامنے رکھے, کیونکہ جس طرح این سی او سی کے اندر سب حکومتیں اور آبویسلی ان حکومتوں کے اندر اور بھی پولیٹیکل پارٹیز جو تھیں وہ شامل تھیں, کوآپریشن کر کے ایک دوسرے کے ساتھ بات کر کے ایک کام کرنے کی کوشش کریں, تو وہ زیادہ آسانی سے, یا وی کین سے دیٹ اٹس مور سکسیسفل. کیا یہ ایک فارمولا ہے جو آپ کی حکومت اب اور ایریاز کے اندر بھی امپلیمنٹ کرنا چاہے گی یا کرے گی؟ دیکھیں, عمران خان تو جب وزیر اعظم بنے تو انہوں نے تو شروع ہی یہاں سے کیا تھا. ان کی پہلی اسپیچ جو نیشنل اسمبلی میں تھی, وہ ہم لوگ ساتھ بیٹھے, اسپیچ کی تیاری ہو رہی تھی, اور سب سے بڑی ڈیمانڈ اس وقت یہ تھی کہ الیکشن کے اندر دھاندلی ہو گئی ہے اور انویسٹیگیشن کرائی جائے, اور فلور آف دا ہاؤس پہ جا کے عمران خان نے یہ اناؤنسمنٹ کرنی تھی کہ جی بالکل جو آپ کہتے ہیں وہ ہم کر دیں گے, ہمیں تو کچھ چھپانے کی کوئی چیز ہی کوئی نہیں ہے. اور آپ نے دیکھا کہ اس دن کیا ہوا, اور اسپیچ نہیں کرنے دی گئی پرائم منسٹر کو, کیونکہ اپوزیشن کا ایک نظریہ ہے, پتہ نہیں وہ اس نظریے پہ کیوں پہنچے, لیکن ان کا نظریہ یہ ہے کہ اگر حکومت جو ہے وہ اسٹیبلائز ہو جائے تو احتسابی عمل سے وہ بچ نہیں سکتے. ان کو پتا ہے انہوں نے کیا کام کیے ہوئے, ان کو پتا ہے ان کے خلاف کیا شواہد موجود ہیں. یہ اور بات ہے کہ صرف عمران خان نے تو یہ کیا نا کہ انہوں نے اداروں کو آزاد کر دیا. یہ جو کیسز چل رہے ہیں 95% کیسز تو وہ ہیں جو پچھلی حکومتوں نے ایک دوسرے کے خلاف بنائے ہوئے. جو لوگ نیب کو چلا رہے ہیں وہ لوگ ہیں جو پرانی حکومتیں اپوائنٹ کر کے گئی ہوئی. جس قانون کے تحت وہ کام ہو رہا ہے وہ پچھلی حکومتوں کو بنایا گیا. اس میں تو صرف فرق کیا پڑا کہ ایک آدمی ٹاپ پر آیا جس نے کہا کہ احتساب سب کا ہونا چاہیے اکراس دا بورڈ, چاہے میری اپنی پارٹی کی لیڈرز ہیں, بڑے بڑے لیڈرز بڑی بڑی اہم عہدوں پہ بیٹھے ہوئے وہ احتسابی عمل کا سامنا کر رہے ہیں. تو اپوزیشن نے پہلے دن سے یہ فیصلہ کیا کہ فیور پچ پہ اپوزیشن کی جائے, اور پہلے دن سے کوشش کی جائے کہ گورنمنٹ کو دکھایا جائے کہ یہ تو گورنمنٹ سروائیو ہی نہیں کرے گی. اور بہت سارے میڈیا نے بھی وہی بیانیہ اٹھا لیا کہ یہ تو حکومت 2 مہینے 3 مہینے, جب سے ہم شروع ہوئی حکومت وہ 2 ہی 3 مہینے ہی سن رہے ہیں ہم. اس کیس میں ہوا کیا؟ اس کیس میں ہوا یہ کہ جب اتنا بڑا چیلنج, جیسے میں نے پہلے بات کیا کہ پاکستان کا نہیں دنیا کا ایک صدی میں سب سے بڑا چیلنج سامنے آیا, تو اپوزیشن کی جو حکومتیں تھیں جن وفاقی اکائیوں کے اندر, ان کو بھی پھر کوآپریشن کے لیے ٹیبل پر آنا پڑا, اور ہم تو ہمیشہ سے تیار تھے. اور جیسے ہی وہ آ کر ساتھ بیٹھے اور انہوں نے کام کرنے کی کوشش کی تو آپ نے دیکھا کہ اس کے رزلٹ بھی سامنے آ گئے. اسی طریقے سے آپ میرے کئی انٹرویو پہلے دیکھ لیں, میں بار بار جب کراچی جاتا تھا میں یہ کہتا تھا کہ ترقیاتی عمل میں سیاست نہیں ہے. ہماری پیپلز پارٹی سے شدید سیاسی مخالفت ہے. ہم ہر صورت میں چاہیں گے کہ احتسابی عمل جو ہے اپنے منطقی انجام تک پہنچے, اور کوئی کمپرومائز وہاں پر نہیں ہے. لیکن جہاں تک سندھ کے شہریوں کا, سندھ کے رہنے والوں کا, کراچی میں بسنے والوں کا تعلق ہے, ان کی جو ضروریات ہیں, ان کے جو حقوق ہیں, ان کی جو ترقیاتی ضروریات ہیں, اس میں کوئی سیاست نہیں ہے. اور دیکھیے ابھی پھر اپوزیشن والے جو ہیں وہ شراکت میں کام کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم نے ایک دفعہ پھر ہاتھ بڑھایا, اور آج آپ نے سنا ہوگا ہم نے اناؤنسمنٹ کی ہے انشاءاللہ تعالی. تو سر یہ جو آپ نے اناؤنسمنٹ کی ہے, ترقیاتی کام ہونے جا رہا ہے. اف آئی کین جسٹ آسک فار تو یہ جو کمیٹی ہے جس کا آپ سب ذکر کر رہے ہیں, جس میں آبویسلی پی 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 کے حکومت کے لوگ ہوں گے, آپ لوگ بھی ہوں گے, کیا ہم یہ کہیں کہ یہ اب کمیٹی بیٹھ کے کراچی کے جو میجر ایشوز ہیں ان کے حوالے سے ایگزیکٹو فیصلے کریں گے پالیسی لیول کے؟ ذرا تھوڑا میں سمجھائیں کہ ہاؤ ول دس کمیٹی ورک؟ جی, اس کمیٹی کا کام یہ ہے جی, ہم نے آج فیصلہ یہ کیا ہے کہ 6 ایریاز آئیڈینٹیفائی کیے گئے ہیں, نشاندہی کی گئی ہے, جس کے اندر پانی ہے,
جس کے اندر سیویج ٹریٹمنٹ ہے، سالڈ ویسٹ ڈسپوزل ہے، سڑکیں ہیں، نالوں اور ان کی دریا کی جو ریور بیڈس ہیں ان کی صفائی ہے، انکروچمنٹ کو کلیئرنس کرنی ہے، اور ٹرانسپورٹ کا شعبہ ہے۔ ان تمام چیزوں کے اندر ایک انیشل فہرست بھی آ گئی ہے سامنے کہ کون کون سے منصوبے ہیں جو دونوں سائڈ سے آتی ہیں کہ اس کو شامل کیا جائے۔ اگلے 2 ہفتے کے اندر ایک ہمارے سامنے فہرست آ جائے گی کہ یہ وہ منصوبے ہیں جن پہ اسپیشل ترجیحی بنیاد کے اوپر اور سپیڈ کے ساتھ اب ہم کام کرنا چاہتے ہیں مل کر۔ لیڈ آئیڈینٹیفائی ہو جائے گی، اس میں سے کون سا منصوبہ وفاقی حکومت لیڈ کرے گی، کون سا منصوبہ صوبائی حکومت لیڈ کرے گی۔ جو صوبائی حکومت کی لیڈ میں ہوگا، جو وفاق سے سپورٹ چاہیے ہوگی اس میں وفاق اور اس کے ادارے پرووائڈ کریں گے، جو وفاق کی لیڈ میں ہوں گے اس میں جو صوبائی حکومت سے جو بھی مدد کی ضرورت ہوگی وہ پرووائڈ کریں گے۔ تو مشترکہ طور پہ کیے جائیں گے، لیکن لیڈ بالکل واضح ہر منصوبے کی ہوگی، اس کے فائنینسنگ سورسز کیا ہیں وہ آئیڈینٹیفائی ہو جائیں گے۔ تو یہ ایک طریقے سے بہت بڑا ایجنڈا بھی ہے، لیکن یہ ڈیفائنڈ ایجنڈا ہے، یہ ہر چیز اس میں شامل نہیں ہے۔ مثلا کراچی کی لا اینڈ آرڈر سچویشن اس کے اندر شامل نہیں ہے۔ میڈیا پہ یہ بھی خبریں چلی تھیں کہ ایک ایڈمنسٹریٹر اپوائنٹ ہو جائے گا کراچی کا، کیا وہ ایڈمنسٹریٹر بھی ایک کمیٹی ہی اس کا فیصلہ کرے گی کہ وہ کون ہوں گے، یا جیسے سندھ حکومت یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ یہ ان کا فیصلہ ہے، یہ وہی کریں گے جیسے وہ باقی صوبے کے لیے کریں گے؟ نہیں، ایڈمنسٹریٹر کا براہ راست اس میں جو ہے ترقیاتی پروجیکٹس کے اندر جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ وہ قانون کی ریکوائرمنٹ ہے، جو لوکل گورنمنٹ کی ٹرم ہے وہاں پر مقامی حکومت کی کراچی کی، وہ 28 اگست کو ختم ہو رہی ہے۔ اس کے بعد قانون کے مطابق ایک ایڈمنسٹریٹر سندھ گورنمنٹ نے اپوائنٹ کرنا ہے، تو وہ سندھ گورنمنٹ کو یہ ایڈمنسٹریٹر اپوائنٹ کرے گا۔ بالکل سر، اکانومی آپ لوگوں کے لیے سب سے بڑا چیلنج تھا جب آپ پاور میں آئے، آپ لوگ خود کہتے تھے، وہ ابھی بھی لگتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی خاص قابو پا نہیں پائی پاکستان تحریک انصاف حکومت، وہ اب بھی اتنا ہی بڑا غالباً چیلنج ہے جتنا وہ اس وقت تھا۔ وڈ یو اگری ود دس؟ ایک تو آپ سب کے لیے جو ہے نا میرے خیال میں یہ بھی لا پاس کرواتے ہیں کہ صحافیوں کی مدد کے لیے اکنامکس سے بڑے اچھے کورسز کا انتظام کیا جائے۔ بالکل جو آپ نے باٹم لائن کہی ہے وہ درست ہے، لیکن اس کو ذرا سا تفصیل کے اندر جائے نا سر، وہ آپ بتائیں گے نا تفصیل، وہ میرا کام تھوڑی ہے، میں نے تو ایسا سوال پوچھنا ہے کہ آپ تفصیل بتانے پہ مجبور ہو جائیں۔ اچھا دیکھیں، اس کے اندر جب ہم کیا کہتے تھے انپریسیڈنٹڈ کرائسس کس چیز کا تھا؟ وہ تھا ہمارا بیرونی خسارہ جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ کے تمام ریکارڈ توڑ کے، اور وہ $20 ارب سالانہ تک پہنچ چکا تھا۔ آپ بیرونی جو کمٹمنٹس ہیں، جو پیمنٹس کرنی ہوتی ہیں، روزانہ کی بنیاد کے اوپر ڈیفالٹ کر رہے تھے۔ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کو بینکرپسی کا خطرہ تھا، اور بینکرپسی کیا ہوتی ہے؟ روزانہ تو اسٹیٹ بینک ڈینائی کرتی تھی پیمنٹس۔ آپ پوچھیں نا کسی امپورٹر سے، یا وہ جو انویسٹرز ہیں جن کی ڈیویڈنڈ ریپیٹریشنز ہوتی تھیں، لون ری پیمنٹس ہوتی تھی، روزانہ کی بنیاد پر اسٹیٹ بینک ان کو ڈینائی کرتا تھا، بیکاز آپ کے پاس خزانے میں پیسے ہی نہیں تھے۔ وہ کرائسس الحمدللہ $20 بلین سے، آپ کو پتا ہے کووڈ آنے سے پہلے بھی 72% اس کے اندر پچھلے سال سے کمی نظر آ رہی تھی، اور جو پہلا سال تھا اس میں اس سے پچھلے سال سے کوئی 35% کمی ہوئی تھی۔ تو وہ $20 ارب کا خسارہ جو ہے $3 ارب پہ، جو پرائمری کرائسس تھا وہ تو اوور کم کر لیا ہم نے۔ اکنامکس کی اصطلاح کے اندر اس کو کہتے ہیں گرین شوٹس، یعنی جس طریقے سے بارش ہوتی ہے تو گھاس کی وہ پتیاں نظر آنی شروع ہوتی ہیں ہری ہری، تو اس کو گرین شوٹس کہا جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے ارلی سٹیجز گروتھ کے ہمیں نظر آنا شروع ہو گئے تھے۔ آپ کا ریونیو اب تھا، آپ کے ایکسپورٹس نے فائنلی ڈبل ڈیجٹ گروتھ کی تھی فروری کے مہینے میں، اور انفلیشن نیچے آنی شروع ہو گئی تھی۔ فروری، مارچ، اپریل لگاتار 3-4 مہینے انفلیشن گری تھی، لیکن اس وقت ہٹ کیا کووڈ نے۔ کووڈ نے دنیا کے ساتھ کیا کیا؟ امریکہ کی اکانومی اپریل سے جون کا جو سرمائی تھی 30% کانٹریکٹ کی، برطانیہ کی 20% کانٹریکٹ کی۔ اسی پیریڈ مارچ سے جولائی کے اندر بنگلہ دیش کی ایکسپورٹس 31% اور بھارت کی 33% کم ہو گئی۔ سو یہ گلوبل ڈیوسٹیشن ہوئی ہے۔ اس کے اندر پاکستان نے دوسروں سے بہتر صورتحال پیش کی ہے۔ ہماری جو جولائی کے نمبرز آ رہے ہیں جتنے بھی، وہ شو کرتے ہیں کہ جو کووڈ جس وقت شروع ہوا، ہماری معیشت اس لیول پر واپس چلی گئی ہے، یعنی اگین جس کو اکنامک اصطلاح میں کہتے ہیں وی شیپ ریکوری، یعنی ریپڈ ریکوری ہوئی ہے 2 ماہ کے اندر اندر ایک دم سے، کیونکہ ہم کورونا پہ قابو پانے میں کامیاب ہو گئے، اس لیے معیشت کو ہم نے جلدی کھولنے کا فیصلہ کیا، اور وہ ایڈوانٹیج نظر آ رہا ہے۔
تو یس بالکل اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ معیشت دباؤ کے اندر ہے، لیکن ذرا عالمی حالات دیکھیں کہ دنیا میں باقی سب کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، اور اس صورتحال کے اندر پاکستان نے الحمدللہ صرف کووڈ میں صحت کے سائٹ کے اوپر نہیں، اس میں جس طریقے سے معیشت بھی ہم باہر رکھنے میں کامیاب رہے، وہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ جی اسد صاحب، اگر اکانومی کے اوپر آپ کہہ رہے ہیں کہ سچویشن بہتر ہوئی ہے، تو سر ایک اور جو بہت بڑا، اور اگین یہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے خود اپنے لیے چیلنج سیٹ کیا تھا، اور وہ تھا ریفارمز کا۔ اور سر 2 سال کے اندر اگر میرے خیال میں آپ پہ، اگر ہم حکومت پہ کچھ تنقید کر سکتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ جو لوکل گورنمنٹ سسٹم کا وعدہ تھا، جو پولیس ریفارمز کا وعدہ تھا، خاص طور پہ پنجاب کے اندر ہمیں وہ تبدیلی بالکل نظر نہیں آ رہی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو جس طرح بیوروکریسی میں ری شفلنگ ہو رہی ہے، یہ کیوں اتنا سلو رہا اس پہ کام؟ اس کے آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے خود کچھ کیبنٹ کے ممبرز پہ بھی اس پہ بات کرتے رہے ہیں، اور انہوں نے تنقید نہ صرف کی ہے، اس کی وجہ بھی بتائی ہے کہ پارٹی کے اندر کی جو انر پالیٹکس ہے اس کی وجہ سے یہ نہیں ہوا۔ وائی ہیز دس بین سچ اے بگ فیلئر؟ اچھا، پہلی بات تو وہ میں پہلے بھی بول چکا ہوں، میں چیلنج کرتا ہوں، مجھے کسی پروگرام میں لا کے بٹھا دیں، مجھے وہ بتا دیں کہ یہ جو فیصلے نہیں ہوئے اس میں پارٹی کی اندر اختلاف کا کیا تعلق تھا۔ وہ میں نے تو سر اس لیے ذکر کیا کیونکہ وہ بات ہوئی ہے نا، ہائی لائٹ، مطلب کہ پارٹی کے اندر بھی ہوتی رہتی ہے۔ آئی نو کہ آپ نے نہیں کہا نا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جنہوں نے کہا میں ان کو چیلنج کرتا ہوں، کسی پروگرام میں آ جائیں، میرے ساتھ بیٹھ جائیں اور مجھے بتا دیں کہ لوکل گورنمنٹ الیکشن نہ ہونے کا کیا تعلق ہے کہ پارٹی کے اندر اختلافات ہیں۔ وہ کہانیاں وہ چھوڑ دیں آپ ان کو۔ لیکن کیا واقعی میں جو عمران خان کی پرائرٹیز ہیں، جو ان کی ترجیحات ہے، جو تحریک انصاف کی جو مینیفیسٹو کی منشور کی ترجیحات ہے، کیا اس میں لوکل گورنمنٹ کا ایک واقعی میں امپاورڈ با اختیار مقامی حکومت کا نظام شامل ہے؟ بالکل ہے۔ کیا اس کا الیکشن ابھی تک ہو جانا چاہیے تھا؟ بالکل ہو جانا چاہیے تھا۔ میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ جس وقت یہ پورا قانون والا سب بن چکا تھا اور وہ تاریخیں ڈیسائیڈ ہو رہی تھی، تو اس وقت وہ کووڈ آ گیا، تو پچھلے وہ 5 مہینے کے اندر تو سارا کا سارا پروسیس منجمد ہو گیا۔ اب جیسے ہی کھلتے ہیں، اب نارملائزیشن کی طرف ہم چلے گئے ہیں، تو اب انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر کام ہوگا۔ بالکل وہ ہونا چاہیے۔ آپ کو پتا ہے یہ زبانی بات نہیں ہے، جس وقت باقی سارے صوبوں کے اندر سپریم کورٹ کو دھمکی دے کے اور آرڈر کر کے الیکشن لوکل گورنمنٹ کے کرانے چاہیے تھے، تو تحریک انصاف نے خیبر پختونخوا میں ولیج لیول تک، گاؤں کی سطح تک اختیارات دیے، پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ۔ تو یہ بالکل صحیح بات ہے کہ وہ ترجیح ہے اور اس کے اوپر کام ہونا چاہیے۔ باقی جو ریفارمز ہیں، دیکھیں جب ریفارم اور پاکستان جیسا سسٹم جہاں انٹرینچڈ ایک اسٹیٹس کو بیٹھا ہوا ہے، جو اس نظام کی خرابی کا فائدہ اٹھاتا ہے، طاقتور ہے، پیسہ ہے اس کے پاس، جب آپ اتنے بڑے سسٹم کو چیلنج کرتے ہیں اور ریفارم کے لیے جاتے ہیں تو اس سے 2 چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک تو ٹربولنس پیدا ہوتی ہے، اور وہ ٹربولنس ضروری نہیں ہے براہ راست ہو، وہ ہر قسم کی پھر پریشانی پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے حکومت کے لیے، اور وہ آپ نے دیکھا ہے، وہ ایک کے بعد دوسرے ہم کیسز دیکھتے چلے گئے ہیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ شروع کے اندر تھوڑی ریزسٹنس کو فیس کرنا پڑتا ہے، پولیٹیکل ول دکھانی پڑتی ہے۔ اگر، اور اس میں مجھے کوئی شک نہیں کہ عمران خان آپ کو پتا ہے ایک دفعہ وہ کسی چیز پہ کمٹ ہو جائے تو وہ پیچھے ہٹنے والے آدمی نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہ پریویل بھی کریں گے اور آپ کو جو ہے اس کے ریزلٹس بھی آنے شروع ہوں گے۔ بٹ پھر بھی میں بہت ساری چیزیں جو ہیڈ لائن نہیں گریب کرتی ہیں، کس دن ڈاکٹر عشرت کو بلائیے اپنے ساتھ اور ان کے ساتھ پروگرام کریں۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک کابینہ کا ممبر ہے اور ہائیلی ریسپیکٹڈ انسان، وہ کوئی پولیٹیکل پارٹیزن نہیں ہے، وہ ایک قوم کے اندر ایکسپرٹ سمجھا جاتا ہے کہ انسٹیٹیوشنز کو کس طریقے سے ریفارم کرنا ہے، بہتری کرنی ہے، نظام میں بہتری کرنی۔ از اے فل ٹائم کیبنٹ ممبر ود دس جاب۔ میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ ڈاکٹر عشرت کے ساتھ پروگرام کریں گی تو آپ بھی حیران رہ جائیں گے کتنا کام اس کے اندر ہو چکا ہے، اور کم سے کم وفاقی حکومت کی لیول کے اوپر امپلیمنٹیشن بھی ہوئی ہے۔ چلیں سر، آپ کے تھرو ہم ان کو انویٹیشن بھیج دیتے ہیں کہ وہ پلیز ایک دن آ جائیں اور ہمیں بتا دیں۔ بہت بہت شکریہ اسد صاحب، آپ نے ہم سے بات کی۔ ناظرین، یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک، جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم موقف جاننے کی کوشش کریں گے کہ اپوزیشن کا حکومت کی 2 سالہ کارکردگی کے اوپر۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک۔ پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے پی ٹی آئی حکومت کی جو 2 سال مکمل ہوئے ہیں اس کے اوپر اپوزیشن کا کیا موقف ہے۔ اپوزیشن جماعتیں جب سے یہ حکومت پاور میں آئی ہے انہوں نے کافی تنقید کی ہے، چاہے اکنامک مینجمنٹ کی بات ہو یا احتساب کا سوال ہو یا پارلیمنٹ جس طرح چلائی جاتی ہے، پارلیمنٹ کے اندر قانون سازی کا جو طریقہ ہے۔ اپوزیشن اور حکومت
लगता नहीं किसी भी इशू पे एक पेज के ऊपर हैं। अपोजिशन ने हुकूमत को हर लिहाज से नाकाम करार दिया है और इसी तनाजुर में अपोजिशन जमातों की जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस है जिसके बुलाने की बात हो रही है, उसके अंदर भी जिक्र यही है कि जो मुश्तरका इकलाहे अमल बनाया जाएगा वो इसीलिए बनाया जाएगा क्योंकि हुकूमत इस बुरी तरह नाकाम हो चुकी है कि मुल्क के अंदर कुछ करने की ज़रूरत है। लोग अपोजिशन की तरफ देख रहे हैं। इस सारे इशू के ऊपर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब, सीनियर नायब सदर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के और साबिक वफाकी वजीर। वेलकम टू द शो सर। सर, आपसे कोई सवाल पूछूं या आप खुद ही बता देंगे कि हुकूमत नाकाम है? नहीं, आप सवाल क्या पूछेंगी? वही तो डर डर के कह रही हूँ। 208 सफ़े का डॉक्यूमेंट आया है, उसमें एक मुस्बत बात नहीं है। 208 कौन सा सर? ये जो एक डॉक्यूमेंट जारी हुआ है ना, कौन सा डॉक्यूमेंट ये भी कोई डॉक्यूमेंट जारी हुआ है 2 साल की परफॉर्मेंस के ऊपर। अच्छा, सही। उसमें अपेरेंटली 208 सफ़े हैं, शिके हैं, मैंने तो नहीं पढ़ा लेकिन मुझे बताया गया है। तो उसमें कोई मुस्बत बात नहीं है क्योंकि हो नहीं सकती, मुस्बत काम कोई हुआ नहीं है। सर, वो कहते हैं कि कोविड की हैंडलिंग अच्छी रही, एनसीओसी के थ्रू मैनेज अच्छा किया, कोऑर्डिनेशन रही सूबों के साथ इकट्ठे। हमें बता दें क्या पॉलिसी थी। अब तो हो गया ना जी। अब बता दें हुकूमत की पॉलिसी क्या थी कोविड के बारे में। स्मार्ट लॉकडाउन। स्मार्ट लॉकडाउन कहाँ पे हुआ पाकिस्तान में? सर, वो कहते हैं अखबारों में तो जो इतलात थी कि पता नहीं 200 से ज्यादा स्पॉट्स ऐसे थे, या इफ आई रिमेम्बर द नंबर करेक्टली, आई कुड बी रॉन्ग, जहां ये स्मार्ट लॉकडाउन किया गया। नंबर सर कम तो हुए हैं। ये कोविड कुदरत से आया था और कुदरत ने इसका हाल दिया है। यकीन करें हम तक होती तो यहाँ पर हालात बड़े खराब होते। ये शायद दुनिया का एक वाहिद बड़ा मुल्क है जिसकी कोई पॉलिसी नहीं थी, कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं थी। यानी हम आज तक ये नहीं कह सके कि मास्क पहन के बाहर जाएं। आप यकीन करें हमारी हुकूमत ये पॉलिसी नहीं बना सकी कि जो आदमी घर से बाहर जाए मास्क पहन कर जाए। चलो, उन्होंने कहा तो है, लोग अब बात कहने से नहीं होता, आप इम्प्लीमेंट करें। हुकूमत कहती ही नहीं है, हुकूमत मशवरे नहीं देती, हुकूमत खबरें नहीं देती, हुकूमत काम करती है। तो आज भी वक्त है कि ये कह दें कि इससे पहले कि कोविड वापस आ जाए, आ रहा है दुनिया में। सर, वैसे जस्ट बिकॉज ये बड़ा सीरियस इशू, आप सही कह रहे हैं, इस्लामाबाद में भी कहीं चले जाएं तो लोग मास्क नहीं पहनते। किस तरह लोगों को कन्विंस करें कि वो मास्क पहने? नहीं, आपको सख्ती करनी पड़ेगी, आपको फाइन करने पड़ेंगे, आपको लोगों को सख्ती करनी पड़ेगी, उनकी कुछ करना पड़ेगा आपको, वरना ये एक दफा वापस आया तो मुल्क का नुकसान ही नुकसान है, अवाम का तो है ही है। और ये हुकूमत की जिम्मेदारी होती है, ये कोई चॉइस नहीं है कि अगर अवाम को खतरा हो, हुकूमत इस खतरे को समझती है। हमें तो वज़ीर साहब ने खुद कहा था कि जुलाई बहुत बुरा होगा जी, लेकिन जुलाई अल्लाह के करम से बेहतर हो गया। तो अब अभी भी वक्त है कि प्रिवेंशन, यानी इसको रोके, इस मामले को, ये ना हो कि वापस आ जाए। यू थिंक देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ सेकंड वेव? बिल्कुल बिल्कुल है, पॉसिबिलिटी है। यूरोप में आ रहा है। आप न्यूजीलैंड देखें जी, बिल्कुल, कि खत्म हो गया था, 9 हफ्ते बिल्कुल खत्म रहा, फिर सिर्फ 100 केस आए हैं और उन्होंने इलेक्शन पोस्टपोन कर दिए। शहर भी एक जी, उन्होंने लॉकडाउन किया। उन्होंने कहा कि ठीक है, इसको यार 2 हफ्ते हम, कोई बात नहीं, हम इसको मैनेज कर लेंगे, 2 हफ्ते में हम खत्म कर देंगे। तो एहतियात करनी चाहिए। सर, अगर इकोनॉमी पे बात करें, बिकॉज ऑब्वियसली आप लोग छोड़ के गए थे, आप खुद मानते हैं कि उस वक्त करंट अकाउंट डेफिसिट का मसला बहुत ज्यादा था और उसको हैंडल करने के शायद तरीके भी कुछ ज्यादा होते नहीं है। यही है कि आप इंपोर्ट्स को कर्ब करते हैं, आप इकोनॉमी को स्लो डाउन करते हैं। वेयर डू यू थिंक द गवर्नमेंट वेंट रॉन्ग इन इट? मतलब कि ओवरऑल इन प्रिंसिपल तो पॉलिसी, अगर आप भी पावर में होते तो शायद यही करते कि इकोनॉमी को स्लो डाउन करते, इंपोर्ट्स को रोकते, डिस्करेज करने की कोशिश करते। और किस तरह करंट अकाउंट डेफिसिट मैनेज होता है? देखिए, आपने क्या, करंट अकाउंट डेफिसिट पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू था। मैंने आपको हमेशा कहा है 2 इश्यूज हैं, एक फिस्कल डेफिसिट है, एक करंट अकाउंट डेफिसिट। तो सर, जब ये दोनों साथ हों तो ये मतलब कि एक्सपर्ट्स तो ये कहते हैं कि लीथल कॉम्बिनेशन है। नहीं, ये लीथल नहीं है। आपको देखें, डॉलर्स मैनेज कर रहे हैं ना, करंट अकाउंट डेफिसिट सिर्फ डॉलर्स की कमी है, आपने उसको मैनेज करना पड़ता है, उसको आप मुख्तलिफ तरीके से मैनेज करते हैं। और ये हमेशा ग्रोथ का फिनोमिना होता है। जब भी मुल्क ग्रो करना शुरू कर दे, ये चीज होती है, इसको एक गैप होता है, एक लैग होता है, जब आपकी एक्सपोर्ट्स भी ग्रो करके उसको कवर कर लेती हैं, जो ग्रोथ मिलती है एक्सपोर्ट्स को, उससे ही आपका कवर होता। बट सर, वो एक्सपोर्ट्स ग्रो करने के लिए वो डॉलर की कीमत का इशू था,
تو مطلب what I'm saying is کہ آپ where do you think they went wrong in managing the credit? سر میں تو یہ پوچھتا ہوں where did they go right in managing anything؟ چلے سر میرا تو یہ سوال ہے. دیکھیں غلطی پہ غلطی آئی ایم ایف نہیں گئے, کوئی فیصلہ نہیں کیا, وہ ڈیلے کر دیا, اس سے آپ کا اور وہی چیزیں کرنے کی کوشش آئی ایم ایف کرتی ہے. ڈالر گرا دیا, اس کا کوئی امپیکٹ نہیں آیا. 40% ہم نے ڈالر گرانے کے باوجود بھی ہماری ایکسپورٹس نہیں بڑھی. حالانکہ جب ہم نے ایک مینج فلوٹ کیا تھا, ایکسپورٹ گروتھ شروع ہو گئی تھی, 13-15% ایئر آن ایئر گروتھ آنی شروع ہو گئی تھی. پھر آپ نے ایمنیسٹی اسکیمیں دینی شروع کر دیں, اس سے بھی کچھ نہیں ہوا. پھر آپ نے آئی ایم ایف جانے کا فیصلہ کیا, آپ کی فزیکل ڈیفیسٹ بڑھ گئے, آپ کی گروتھ ختم ہو گئی. یعنی کوئی فیصلہ حکومت نہیں کر پائی, سی پیک کو سلو کر دیا. اور آج اس کے اثرات آپ کے سامنے ہیں کہ 2 سال کے اندر آپ کا فزیکل ڈیفیسٹ جو ہے وہ تقریباً 24,000 ارب سے آج 35,000 ارب کراس کر گیا. یعنی 11,000 ارب سے زیادہ صرف 2 مہینے میں یہ بڑھ گیا فزیکل ڈیفیسٹ. آپ نے فزیکل ڈیفیسٹ کو کنٹرول کیا یا نہیں کیا؟ آپ کی انفلیشن کا ریٹ دیکھ لیں, آپ کی گروتھ منفی ہو گئی, 5.5% کی گروتھ منفی ہو گئی. ساؤتھ ایشیا میں آج ہائیسٹ انفلیشن ریٹ پاکستان کا ہے. یہ بڑی خوفناک بات ہے سر. بٹ انفلیشن کا تعلق آپ کے خیال میں حکومت کی اکنامک پالیسیز کی وجہ سے یا ایڈمنسٹریٹولی اتنے کمزور ہیں کہ یہ مینیج نہیں کر پا رہے کسی چیز کو؟ جی دونوں چیزیں ہیں. دیکھیں ایڈمنسٹریٹو ایشوز جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. ایڈمنسٹریٹو ایشوز کیوں ہیں اتنے زیادہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے لیے؟ میں پھر بات کر دیتا ہوں, لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. بات ساری جائے گی, آپ پاکستان کا جو مسئلہ ہے نا, جو مسئلہ اس کی وجہ, اس کی کاز آپ کو الیکشن میں ملے گی. جب الیکشن ریپرزینٹیو نہیں ہوں گے پھر یہی ہوتا ہے ملک کے ساتھ. آج ایسے لوگ اسمبلیوں میں ہیں جو یہاں نہیں ہونے چاہیے, ایسے لوگ اقتدار میں ہیں جو یہاں نہیں ہونے چاہیے. ان سے آپ بہتری کی توقع نہیں کر سکتے. یہ بنیادی بات ہے. مجھے یہ بتائیں 55 روپے کی چینی آج 100 روپے کی کیسے بک رہی ہے؟ کوئی مجھے بتا دے, پرائم منسٹر بتا دے. کل میں تو ٹی وی نہیں دیکھتا لیکن سنا یہ اربائی کو 1 گھنٹے کا انہوں نے لیکچر دیا دنیا ٹی وی پہ. سر دنیا ٹی وی پر 1 گھنٹے کا لیکچر دیا, اور جن لوگوں نے سنا ہے وہ کہتے ہیں ہم خود حیران ہو گئے کہ ہمارے ملک کا وزیر اعظم کیا باتیں کر رہے ہیں. آٹا جو تھا 35 روپے کا آٹا آج 70 روپے سے اوپر. اسلام آباد میں مجھے آج بتایا خرم دستگیر صاحب نے کہ وہ آئے, انہوں نے آٹا لینے کے لیے بندہ بھیجا تو 75 روپے کا آٹا خرید کر لایا. آپ تو خود گھر چلاتی ہیں, آپ کو آئیڈیا ہوگا. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ یعنی اس کی وجہ کو بتا دے. آٹا تو امپورٹ نہیں ہوتا, چینی تو امپورٹ نہیں ہوتی. تو یہ تو بڑے میسو فیلیئرز ہیں, بیسک فیلیئرز ہیں کہ آپ نے 11% میں انفلیشن بڑھا دی اور آپ کو پرواہ ہی نہیں ہے. سب سے عجیب جو بات ہے کہ پرواہ ہی نہیں ہے. لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, 45 روپے آج فی لیٹر ٹیکس ہے پیٹرول کے اوپر. ہم 15 روپے پہ چھوڑ کے گئے تھے. جون 2018 میں 15 روپے تھا. وہ 30 روپے کرنے کے باوجود, ایکسٹرا لینے کے باوجود, آپ ڈالر گرانے کے, روپیہ گرانے کے باوجود 40% آپ کی جو ریونیوز ہیں ایف بی آر کے, اور ایف بی آر کا تقریباً آدھا ریونیو پورٹ سے آتا ہے, امپورٹ سے آتا ہے, کیونکہ وہ بھی گر گیا, وہ بھی کم ہو گیا. اب آپ کے ریونیوز نہیں بڑھے, خرچے آپ کے بڑھ گئے. اور سب سے جو عجیب بات ہے مجھے اب تک سمجھ نہیں آئی, اور وہ بھی اسی سے لنکڈ ہے کہ جی یہ اس کو ختم کر دیں, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو. آپ نے اس کو ختم کرتے ملک کو ختم کر دیا. 1700 ارب روپیہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی بعد میں بڑھ گیا. 1500, ہم نے جو بجٹ اسی لیے آخر دیا تھا کہ لوگ موازنہ کر لیں. 1500 ارب کی گنجائش تھی ڈیٹ سروسنگ کی. انہوں نے پالیسی ریٹ بڑھا دیا 6.25% سے 13.5% پہ. 1700 ارب روپیہ ایک سال میں آپ کا ڈیٹ سروسنگ میں ایڈیشنل آ گیا. اس ملک میں جہاں ڈیفینس ایکسپینڈیچر 1500 ہے, یعنی آپ نے ڈیفینس ایکسپینڈیچر سے زیادہ جو ڈیٹ سروسنگ میں بڑھایا. 3200 ارب پہ ڈیٹ سروسنگ چلی گئی. کسی کو پرواہ ہی نہیں ہے.
پھر آپ نے ہاٹ منی آ گئی, بالکل صحیح, 13.25% آپ ان کو دیتے رہے آپ نے, اور یہ صرف انکمپیٹنس نہیں ہے, اس کے اندر بڑی میسو کرپشن ہے. بالکل صحیح سر. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کریں شاہد خاقان عباسی صاحب سے. عباسی صاحب, حکومت آپ کے خیال میں بالکل کام نہیں کر رہی, نہ اس کو کرنا آتا ہے, تو سر پھر آپ لوگ اے پی سی بلانے کے فیصلے کرتے رہتے ہیں, مطلب کہ ابھی تک آپ بلا ہی نہیں پائے, پتہ ہی نہیں ہے ہمیں کہ اے پی سی بلائی بھی جا رہی ہے کہ نہیں, اس میں آئے گا کون, کیا فیصلہ ہوگا. وہ پی 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 پہلے کہتی تھی کہ ہم پی ایم ایل این کے ساتھ بیٹھیں گے, اب وہ بھی آپ لوگوں کے خلاف باتیں کرنا شروع کر گئے. اپوزیشن بھی تو یونائٹڈ نہیں ہو رہی نا سر. نہیں, اپوزیشن اس بات پہ یونائٹڈ ہے کہ ملک میں حالات خراب ہیں, حکومت ناکام ہو چکی ہے, عوام پریشان ہے, اور اس کا حل ہم نے ڈھونڈنا ہے. اب یہ بات مت بھولیں, آپ نے پچھلے سال فیصلہ کر لیا تھا نا. نہیں, یہ فیصلہ ہے, ہر چیز کا وقت ہوتا ہے. اگر وقت سے پہلے کوئی چیز کی جائے وہ بھی ناکام ہوتی ہے, دیر کی جائے وہ بھی ناکام ہو جاتی ہے, تو بڑا ایک ڈیلیکیٹ بیلنس ہے. تو میرا خیال اب وقت آ چکا ہے کہ ایک فیصلہ کن مرحلہ یہاں پر آئے گا, اور اس میں میرا خیال ہے کہ شاید محرم کے بعد, 10ویں محرم کے بعد اے پی سی ہوگی. اور کیونکہ اے پی سی کی جائے اور وہاں سے کوئی لائمل نہ بن پائے تو پھر وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے, توقعات بڑی بڑھ جاتی ہیں. تو مجھے امید ہے کہ وہ حل نکل آئے گا. اور سر جو پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے کچھ تنقید پچھلے دنوں میں ہم دیکھ رہے ہیں, زرداری صاحب نے بھی کچھ بات کی کہ پی ایم ایل این کو ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا. از دس این ایشو, یا یہ صرف ٹیلی ویژن کے وہ مطلب کہ جو ہے نا ساؤنڈ بائٹس ہیں کہ ٹی وی کو خبر دینی ہوتی ہے, سچ کیا ہے, کتنے آپ کے تعلقات پی 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 سے اچھے ہیں یا نہیں ہیں؟ دیکھیے, تعلقات اچھے برے کی بات نہیں ہوتی, ساتھ بیٹھنے کے لیے تو ہوتی ہے نا چارٹر آف ڈیموکریسی. سر اعتماد ہوا تھا تو سائن ہوا تھا نا. جی, اعتماد کی بات ہے, اور اعتماد کا اظہار, کبھی اعتماد میں کمی کا اظہار پیپلز پارٹی نے نہیں کیا. یقیناً گلے شکوے رہتے ہیں, اور ہمیشہ بڑی جماعت سے گلہ شکوہ ہوتا ہے, لیکن کبھی یہ بات نہیں ہوئی کہ اعتماد میں کمی ہو. یقیناً جو گلے شکوے ہیں ان کے بھی ہیں, مولانا صاحب کے بھی ہیں, وہ انشاءاللہ ہم دور کر دیں گے. مولانا صاحب کے کچھ دور ہوئے سر؟ کیونکہ وہ ایک آپ انٹرویو میں آپ کا سن رہی تھی, اس میں آپ کہہ رہے تھے نا کہ ان کو کنسلٹ نہیں کیا پچھلے بل پہ, تو اب ہم کر لیں گے. وہ ہوا, اس کے بعد ان کی بھی مشاورت بڑی ہے, کچھ ان کے تحفظات ہیں وہ دور کریں گے. اچھا, ابھی رہ گئے ہیں کچھ. میں ہمیشہ بتاتا ہوں کہ ہم علیحدہ سیاسی جماعتیں ہیں, آئیڈیالوجی بھی تھوڑی بہت فرق ہے, منشور بھی فرق ہے, طریقہ کار بھی سیاست کا فرق ہے, اور ہم نے کہا ایک دوسرے کے ساتھ الیکشن بھی لڑنا ہے, لیکن ہم ملک کے مسائل حل کرنے کے لیے متحد ہیں, تو وہ انشاءاللہ راستہ نکل آئے گا. سر تو اب مولانا صاحب کے کیا تحفظات ہیں؟ مطلب کہ ایک تو وہ بل کے اوپر تھا, میں اس لیے پوچھوں کیونکہ ایک تو وہی ایشو تھا کہ وہ کہہ رہے تھے ہمیں اسپیچ کرنے کا موقع نہیں ملتا, ہمیں کنسلٹ نہیں کیا گیا فیٹف کے حوالے سے, تو وہ تو اب ختم ہو گیا ایشو, وہ ساری لیجسلیشن ہو گئی اس حوالے سے. اب ان کے کیا تحفظات, کیا اور کوئی ہیں, اور ہیں تو کیا ہیں؟ نہیں, تحفظات نہیں, اب جو بات ہوگی اے پی سی کے پلیٹ فارم پہ ہوگی. یہ فیصلہ ہے کہ جو بھی تحفظات ہوں گے یا جو بھی مرائل آئیں گے وہیں پہ ہوں گے, لائمل وہیں بنے گا, اور اس کے بعد پھر آگے کام ہوگا. کامن جس کو کہتے ہیں نا بیسک منیمم ایجنڈا یا بیسک کامن ایجنڈا کیا ہوگا جو اے پی سی آپ بلائیں گے؟ میرا خیال ہے دیکھیں, میں اس پہ چونکہ ساری پارٹیز کنسلٹ ہوتی ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ ایک بات جو وہاں سے نکلنی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اس کے بعد جو بھی لائمل اپوزیشن کا ہو متفقہ ہو, یعنی جو بات بھی حکومت سے ہو یا جو ایکشن لینا ہو وہ اے پی سی کے پلیٹ فارم سے ہو, انڈیویجول پارٹی پلیٹ فارم سے نہ ہو. یہ میری ذاتی رائے ہے. میں چاہے وہ پارلیمنٹ ہو یا پارلیمنٹ کے باہر ہو, وہ اے پی سی کے پلیٹ فارم سے ہو, اس کی ضرورت ہے. یہ پھر جا کے ذرا اسٹرینگتھ آتی ہے آپ کی بات میں. یہ بٹ آپ کا ذاتی خیال ہے یا یہ جماعت کے اندر؟ نہیں, یہ میرا ذاتی خیال ہے, پھر جماعت سے آپ اس کو منسلک کر دیں. میں نے اسی لیے کلیئر کیا کہ بھئی یہ آپ کا خیال ہے پارٹی کا. سر بتائیں, نیب کے قانون پہ کیا کوئی اس پہ پیش رفت ہوئی, یا وہ جہاں بات ٹوٹی تھی وہیں رہ گئی ہے؟ کم از کم جتنا عرصہ میں نے سیاست کی ہے, میں نے ایسی حرکت کسی
حکومت یا کسی شخص یا کسی وزیر نے سے نہیں دیکھی کہ ایک ٹیبل پر بیٹھے حکومت بل لائی, ڈسکشن ہوئی ان کانفیڈنس, وہ پبلک ڈسکشن نہیں تھی, اور اس کو جا کر چند گھنٹوں کے بعد پارلیمنٹ کے فلور پر 1.5 گھنٹے کی تقریر کی گئی, اگلے دن پریس کانفرنس کی گئی اور مکمل جھوٹ بولا گیا. اگر اس میں رتی بھر بھی سچ ہوتا تو میں کہتا ہوں یہ بات درست ہے. تو اس کے بعد اعتماد کی فضا نہیں ہے. نیب کے معاملے کو اگر آپ درست نہیں کریں گے ملک نہیں چلے گا. میں نے بہت دفعہ کہا ہے, لوگ کہتے رہے اور آج یہ حقیقت سب پہ یہاں ہو چکی ہے. سپریم کورٹ کہہ چکا ہے, کونسل اسلامک آئیڈیالوجی کہہ چکی ہے, میڈیا ہر خود بھی کہہ چکی ہے, مکمل اتفاق ہے میڈیا کا. آپ بیٹھیں اس کو حل کریں. ہم نے تو موقف پہلے بھی دے دیا تھا جب مارچ میں اسٹینڈنگ کمیٹی کے اندر, اس کے بعد ایک بل کی صورت میں دے دیا. اس دفعہ بھی فاروق نائک صاحب نے اپنے نوٹس ان کے حوالے کر دی, یار یہ میرے نوٹس ہیں, یہ ہمارے تحفظات ہیں اس کے اوپر, نیب کے اوپر. اس میں سے جو آپ ماننا چاہیں آپ مان لیں, جو آپ نہیں ماننا چاہتے وہ آپ بتائیں کہ کیوں وہ آپ نہیں ماننا چاہتے. اور اس میں سے کوئی چیز بھی سپریم کورٹ کی ڈائریکشن سے باہر ہو تو ہم ذمہ دار ہیں, کوئی چیز بھی پرسن اسپیسیفک ہو ہم ذمہ دار ہیں, نکال دیں. یا اسلامک آئیڈیالوجی کے ڈائریکٹیوز کے خلاف ہو وہ نکال دیں. تو اب حکومت خود کنفیوز ہے اس معاملے پر. تو ہم تو کہتے ہیں یار ملک چلانا ہے تو کر لیں, نہیں کرنا تو خدا حافظ. تو سر بٹ اس جب وہ وہاں جہاں بات ٹوٹی تھی, جہاں آپ کی نیگوسیشنز یا جو بھی بات چیت تھی ختم ہوئی تھی, اس کے بعد پھر کوئی کانٹیکٹ نہیں ہوا, پھر حکومت ڈڈنٹ گیٹ بیک ٹو یو؟ دیکھیں وہ ممکن نہیں ہے. جب تک آپ اعتماد بحال نہیں کریں گے تو وہ پھر معاملہ چلے گا نہیں. بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ سر, آپ نے ہم سے بات کی. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دا سیم ٹائم.